अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुबाहिसा में आप सभी का खैर मक़दम है। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद बाकर। आज के इस प्रोग्राम में हम आगाज़ तेलंगाना से करेंगे। जिस तरह से आप सभी जानते हैं कि SIR का अमल जो शुरू हुआ था और इसकी जो फर्स्ट ड्राफ्ट है वो आज जारी कर दी गई है। तो ये ड्राफ्ट क्या रहा और इस ड्राफ्ट के एदाद व शुमार क्या हैं, और फिर इसके साथ इससे मुताल्लिक़ उठने वाले जो सवालात हैं। यानी फ़र्स्ट ड्राफ्ट तो आ गई, अब इस फहरिस्त के साथ ही अब जिनका नाम आ गया उनके लिए क्या है, जिनका नाम नहीं आया उनके लिए क्या है, न्यू वोटर्स जो नई दरख्वास्तें थी उनका क्या मामला है, और ये मामला फिर अब यानी जो फाइनल ड्राफ्ट है तब तक क्या करना होगा, किसको क्या चीज़ें, किन चीज़ों की ज़रूरतें होंगी। बहुत सारे सवालात हैं और कन्फ्यूजन जिस तरह से हमेशा हुआ करता है, कोई भी चीज़ नई होती है तो उस एतबार से आज चूँकि पहला दिन है तो इस एतबार से बहुत सारे सवालात भी हैं लोगों के। उसको हम कोशिश करेंगे कि उनको शामिल करें ताकि हम ये देख सकें कि ये जो SIR की फ़र्स्ट ड्राफ्ट 2026 की जारी हुई है, इस हवाले से क्या हमको करना चाहिए और ये ड्राफ्ट क्या कह रही है, इस हवाले से हम बात करेंगे। और इसके साथ फिर इसके बाद जो सेकंड हमारा जो यानी प्रोग्राम का हिस्सा होगा तो फिर उसमें देश की सूरत हाल क्या है उस पर भी इख्तिसारन बात करेंगे। लेकिन ज़्यादा कोशिश ये करेंगे कि ये जो SIR की फ़र्स्ट ड्राफ्ट जारी हुई है इस पर हम बात करें। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी सियासी तजियाकार एम ए माजिद साहब। माजिद साहब से हम बात करेंगे और इस हवाले से सवालात करेंगे। मैं चाहूँगा कि कुछ थोड़े से पॉइंट्स जो सामने आए हैं, जिस तरह से CEO तेलंगाना C सुदर्शन रेड्डी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातब किया और SIR 2026 का जो पहला ड्राफ्ट था इसको उन्होंने जारी किया। तकरीबन 93 लाख नाम SIR 2026 के पहले ड्राफ्ट से हज़फ कर दिए गए हैं। तेलंगाना में खुसूसी जामे इंतखाबी नजरसानी जिसको SIR कहा जाता है, SIR के 73 लैक्स डिलीट हुए, 93। लेकिन बहरहाल मैं आपसे फिर कहूँगा क्योंकि मेरी नज़रों के सामने बहुत सारे फिगर्स हैं, इवन हिंदू की भी बात है और दीगर भी रिकॉर्ड्स हैं जिसमें 93 लाख और कोई 92 लाख कह रहे हैं। तो फिर भी मैं चाहूँगा कि हम करेक्शन इसको कर लेंगे। तो बहरहाल तेलंगाना में खुसूसी जामे इंतखाबी नसरसानी SIR के इनमरेशन मरहले के अहम नतायज जारी कर दिए गए हैं। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर तेलंगाना, आपको बता दूं कि चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर तेलंगाना के मुताबिक ये मरहला 25 जून से 10 अगस्त 2026 तक जारी रहा। रियासत में मजमूई तौर पर 3 करोड़ 38 लाख 26,448 वोटर्स आपको बता दें कि दर्ज थे। इनमें से 2 करोड़ 64 लाख 87,213 वोटर्स ने अपने इन्यूमरेशन फॉर्म्स जमा कराए जो 78.30% बनते हैं। जारी करदा एदाद शुमार के मुताबिक 9,22,229 वोटर्स मुतवफ़ी पाए गए, डेड पाए गए, जो 2.73% हैं। इसी तरह से तकरीबन 57,46,803 वोटर्स मुस्तकिल तौर पर मुंतकिल यानी या फिर घरों पर नहीं पाए गए या दीगर ज़िमरों में वो पाए गए, जिनका फ़ीसद 16.99% है। जबकि 6,70,203 नाम एक से ज़ायद मकामात पर इंतखाबी फहरिस्त में दर्ज पाए गए जो 1.98% दर्ज हुए हैं। इस मुहिम में तेलंगाना के तमाम 33 अजला के इंतखाबी अफसरान, 119 EROs और 892 AEROs और 35,985 BLOs ने अपनी खिदमत इसमें जो है फराहम की। और सियासी जमातों के 49,018 यानी बूथ लेवल एजेंट्स ने भी अपनी खिदमत अंजाम दी। घर घर पहुँच कर बहरहाल इंतखाबी फहरिस्तों की जाँच पड़ताल उन्होंने की। और इसके साथ इलेक्शन हुक्काम ने यानी बुजुर्ग शहरियों, सीनियर सिटीजन्स, बीमार अफराद, माजूर अफराद, गरीबों और दीगर कमज़ोर तबक़ात को खुसूसी सहूलियात फराहम करने पर जोर दिया। ये उन्होंने कहा। आवाम की मदद के लिए चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ज़िला और असम्बली हल्के सतह पर हेल्प डेस्क कायम किए गए और वोटर हेल्पलाइन 1950 फाल रही।
नौजवान वोटर्स जो 1 अक्टूबर 2026 तक 18 साल की उम्र मुकम्मल किए, इन्हें फॉर्म 6 के ज़रिए इंतखाबी फहरिस्त में शामिल होने की तरगीब दी जा रही है। 17 अगस्त 2026 को तेलंगाना के तमाम 119 असम्बली हलकों के लिए इलेक्टोरल ड्राफ्ट रोल यानी जारी कर दिए गए हैं। गैर हाजिर, मुंतकिल होने वाले, मुतवफ़ी, डेड हो जाने वाले, इंतकाल कर जाने वाले और डुप्लिकेट वोटर्स से मुतालिक बूथ लेवल फहरिस्तें भी अवामी मुआयने के लिए दस्तियाब हैं ऑनलाइन। अवाम और सियासी जमातें इलेक्टोरल रोल ड्राफ्ट को मुतालिका ERO, AERO और BLO दफातर के अलावा सरकारी ऑनलाइन ज़राए से भी यानी देख सकते हैं। दावे और एतराज़ात दाखिल करने की मुद्दत 17 अगस्त से 16 सितंबर 2026 तक मुकर्रर की गई है। जिन अफराद ने इन्यूमरेशन मरहले में फॉर्म जमा नहीं कराया, वो मुकर्ररा डिक्लेरेशन के साथ फॉर्म 6 जमा कराते हुए अपनी शमूलियत इसमें दर्ज कर सकते हैं। इंतखाबी फहरिस्त से किसी नाम को बगैर मुनासिब कार्रवाई के हज़फ नहीं किया जाएगा। नोटिस, इंक्वायरी और मुतालिका शख्स को सफाई का मुनासिब मौका दिया जाएगा। ERO के फैसले से मुतासरा जो भी शख्स हैं 15 दिन के अंदर इलेक्टोरल ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट इलेक्टोरल ऑफिसर के पास अपील कर सकते हैं, जबकि मज़ीद अपील चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के रूबरू भी जो है मुकर्ररा मुद्दत में की जा सकती है। इलेक्शन कमीशन ने वाज़ेह तौर पर वाज़ेह किया है कि SIR का मकसद शफाफ, जामे और काबिल एतमाद इंतखाबी फहरिस्त तैयार करना है, ताकि कोई जो अहल शहरी है वोटिंग के हक़ से महरूम ना रहे और कोई गैर जो अहलियत रखने वाला शख्स है वो फहरिस्त में शामिल ना रहे। तो नाज़रीन, ये तो फिगर्स हैं, एदाद व शुमार हैं। अब इसके साथ ही जन्म लेते हैं बहुत सारे सवालात। तो मैं माई साहब से पहला चाहूँगा कि वो तमहीद इस हवाले से या फिर जो है वो रख दे, फिर इसके बाद हम सवालात का आगाज़ करेंगे। जी माई साहब प्लीज़। जी बहुत बहुत शुक्रिया। आपने चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर तेलंगाना, उनकी जो रुदात हुई आज, उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, वो तो उसका खुलासा आपने पेश किया। यहाँ एक दो तीन चीज़ों को मैं बताना ज़रूरी समझता हूँ। 3 करोड़ से ज़्यादा राय दहिंदे रजिस्टर्ड थे अभी तक। अब इसमें 2 करोड़ 87 लाख ही फॉर्म दाखिल किए। इस तरीके से जुमला तकरीबन 73 यानी 73 लाख वोट हज़फ हो गए, ख़त्म हो गए इसकी वजह। और जो आप आधा 93 का आधा शुमार है, उसकी तरफ मैं आपको बताना चाहता हूँ। वो नोटिस जाएंगे उनको, यानी 2 करोड़ 67 लाख जो वोटर्स हैं, उनमें से 93 लाख को यानी अप्रॉक्सीमेटली है, थोड़े बहुत फ़र्क भी हो सकते हैं, उनको नोटिस ERO की तरफ से जाएंगे कि आप अपनी ये चीज़ों की कमी है, ये डॉक्यूमेंट दाखिल करें, फला करें। तो फाइनल लिस्ट में सब्जेक्ट टू देयर अप्रूवल फाइनल लिस्ट में। थोड़ा सा फिर से, यानी कि अब टोटल जो है 3 करोड़ 38 लाख जो यानी 26,000 जो है 3 करोड़ सपोज हम 38 लाख ले लेते हैं। 3 करोड़ 38 लाख में आप ये कह रहे हैं कि 73 लाख बिल्कुल हज़फ खत्म हो गए। अब उनका कोई सवाल ही नहीं है। अब जो 93 लाख की बात हो रही है वो इन्हीं 2 करोड़ जो बच रहे हैं 73 लाख निकलने के बाद जो बच रहे हैं उनको नोटिस जारी होंगे, यानी वो फहरिस्त में शामिल हैं। यस, जिनके नाम फहरिस्त में आए हैं। और वैसे 93 लाख हैं, वो लैक्स हैं। जी हाँ, अच्छा ठीक है, उनको नोटिस आएगी। जो आप जो तो अभी उनकी फिर शनाख्त नहीं है। अभी शनाख्त कैसे होगी? मतलब जो इनके फहरिस्त तो अब आ गई, सबके नाम आ गए, अब नोटिस आएगी उनको। अच्छा, ये मरहले में ये जो मरहला दिया गया है ERO की तरफ से कि भाई ठीक है, आपका नाम इसमें है, ये लिस्ट में है, फला नंबर ये है, फला असेंबली सेगमेंट है, ये चीज़ों की आपको ज़रूरत है, दरकार है, ये सर्टिफिकेट दरकार है, ये आपने जो है मैपिंग में उसका रेफरेंस नहीं दिया, फला दिया, जो भी होगा, तो उसके लिए ये एक बहुत बड़ा, ये सबसे अहम मरहला है। ये मरहला जो होगा, अब जो मरहला यानी आज से जो होके 16 सितंबर तक जो मरहला है, वो बहुत अहम होगा। हाँ, तो नाज़रीन यहाँ पर एक बात क्लियर हो गई। माई साहब ने जिस तरह से कहा कि अभी जो फहरिस्त बहुत सारे देख लिए होंगे और बहुत सारे नहीं देखे होंगे,
تو آپ اطمینان کے ساتھ آن لائن بھی ECI نیٹ جو ہے اس پر بھی، یا پھر الیکٹورل آفیسر جو تلنگانہ کا الیکشن وہ یعنی ویب سائٹ ہے سائٹ پہ اس پر بھی، ہاں اس پر بھی جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں، جس میں آپ کو جو ہے یہ فہرست PDF فارمیٹ میں بھی، یا پھر آپ کا جو موجودہ جو ووٹر ID ایپک نمبر ہے وہ بھی دے کر آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں. انٹرنیٹ سے کوئی بھی ای سیوا جو ہے اس سے بھی آپ استفادہ حاصل کر سکتے ہیں، اپنے موبائل سے بھی دیکھ سکتے ہیں. تو بہرحال اس میں موبائل پہ آ چکے ہیں اس میں آپ کو جو نظر آ رہا ہے نام، آپ کے نام دیکھ رہے ہیں، آپ دوسروں کے دیکھ رہے ہیں، لیکن یہ نظر آ جانا کافی نہیں ہے، بلکہ اب اس کے ساتھ یعنی ہو سکتا ہے بہت ساروں کو نوٹس بھی آ جائے گی. جی ماجد. تو یہ ہو گیا. دوسرا جو ہے، اب آپ کو نوٹس بھی نہیں آئی اور اب آپ کے نام نہیں ہے سمجھیے. جی یعنی آپ پہلے سے فارم دیے تھے، فارم کی ایکنالجمنٹ ہوں گی آن لائن. یہ تو فون کے اوپر آپ کو جو ہے اسکرین شاٹ رہتا، اس کی جو ہے اسکرین شاٹ کی ایک جو ہے ہارڈ کاپی بھی رکھ بتا کے ERO متعلقہ ERO اس کے نمبر بھی آپ جو ہے آپ کو مل جاتے ہیں. چونکہ اس وقت سیاسی جماعتوں کا کام بہت اہم ہو گیا. میں 2 دن پہلے ہی دیکھ رہا تھا کہ منڈس کی طرف سے اور ادھر کانگریس کی طرف سے بھی اوکھلا کی ٹیم کو تیار رکھا گیا. کانگریس کی طرف سے اضلاع وغیرہ میں، منڈس کی طرف سے شہری علاقوں میں کافی حد تک، بڑے حد تک. تو اس میں جو نوٹس آئیں گی وہ نوٹس اگر آپ آسانی سے ہیں تو آپ انڈیویجولی دے سکتے ہیں، یا پھر جو سیاسی جماعتیں، اب اس کی ایک فہرست بھی دیکھ لیجئے جو سیاسی جماعتوں کے ایجنٹس کی جو الیکشن کمیشن نے بتایا ہے اس میں ہے. اس میں مختلف سیاسی جماعتوں کے، جس میں کانگریس ہے، BRS پارٹی ہے، بھارتیہ جنتا پارٹی ہے، منڈس اتحاد یونیورسٹی 49,000 کا جو فگر دیا گیا نہیں یہ BLS کا. اچھا جی ٹھیک ہے. یہ 4 جماعتوں کے سب سے زیادہ جو ہے BLA یعنی بلیک لیول ایجنٹس جی ہاں. ان کا ویسے بھی دوسری جماعتوں کے بھی ہے، بہوجن سماج پارٹی کے کچھ ہے، فلاں 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 ایک شیڈول دیا گیا دیکھیے اس میں. تو اس میں جو ہے ان کی مدد لے سکتے ہیں آپ. اگر آپ کو نام دیکھنے میں مشکل ہو رہی تو متعلقہ پولنگ بوتھ پر یا پھر میو سیوا پر یا پھر یہ پولنگ ایجنٹس جو ہیں ان کے ذریعے آپ اس کو جو ہے دیکھ سکتے ہیں. تو آپ نام آنے کے بعد نام میں یقیناً بعض نام ایسے ہیں جس کو نوٹس آئے گی، جو میں ابھی کہہ رہا تھا یہ ہو گیا، جس کے نام سرے سے نہیں آئے اس میں جی، لیکن آپ ایک ایلیجیبل ووٹر ہیں اور آپ کی عمر 1 اکتوبر کو 18 سال کی ہو جائے گی یا اس کے بڑھ جائے گی. یہ نہیں کہ صرف 18 سال ہونا ہی دینا ہے، کسی کی 25 سال ہو جائے گی، کسی کی 30 سال ہو جائے گی. وہ فارم 6 کے ذریعے، اور ان کا ایک ڈکلیریشن ہوتا ہے، وہ بھی الیکشن کمیشن کے پرسکرائب فارمیٹ میں ہوتا ہے. وہ آپ یہ ان دنوں میں داخل کر سکتے ہیں. جو کلیمز وغیرہ جو ہے نا، تو ابھی جو دعوے اور اعتراضات ہیں، آبجیکشنز اینڈ کلیمز بلکہ آئے دیکھیے، یعنی 17 اگست ٹو 16 سپٹمبر، یہ 1 مہینے کا ٹائم ہے. اس 1 مہینے کے وقت میں آپ جہاں اعتراضات اور دعووں کی جو بات کی گئی ہے اس میں آپ اپنے یہ چیزیں داخل کر سکتے ہیں فارم 6 کے ذریعے. اگر کچھ لوگ اوورسیز میں ہیں، ان کے یہاں کوئی وچار نہیں ہے، تو وہ فارم 6 یا فارم 6A بول کر آتا ہے، اس کے ذریعے آپ فارم 6A آن لائن بھی داخل کر سکتے ہیں. آپ جو لوگ تقریباً ہندوستان کے پاسپورٹ رکھنے والے 3 کروڑ شہری دنیا کے مختلف ممالکوں میں رہتے ہیں، تو اگر وہ ووٹر کی حیثیت سے، چونکہ اب دیکھیے آپ کا پاسپورٹ بھی آپ کی سٹیزن شپ کا کوئی جواز نہیں رہا، وہ تو خیر ایک الگ ایشو ہے، وہ بھٹک جاؤں گا میں، لیکن آپ چاہتے ہیں کہ میں ایک ووٹر کی حیثیت سے رجسٹرڈ ہو جاؤں، چونکہ اب یہ معاملہ صرف ووٹر کی حیثیت سے ہی ہے. ابھی یہ شہری ہوگا، NRC ہوگا، CA ہوگا، وہ ایک الگ کوشچن ہے، وہ ایک ڈیبیٹیبل ایشو بات کی تو ہونا چاہیے. تو وہ 6A آن لائن بھی آپ اس کو آپ اپنے نام اوورسیز میں جو لوگ ہیں، جو ہندوستانی شہریت کے حامل ہیں، وہ اپنا رجسٹر کر سکتے ہیں. اور دیگر جو لوگ ہیں ہندوستان کے، جیسے آپ کا نام نہیں آیا، علی بھائی میرا نام تو نہیں آیا، میں تو دیا، تو وہ لوگ جو پہلے سے اپنا فارم داخل کر چکے، انومریشن فارم داخل کر چکے، اور آپ کے پاس اس کی ایکنالجمنٹ ہے، یعنی BLO جو ہوتا ہے، بلاک لیول آفیسر ہوتا ہے، اس کی یہ دستخط ہے، یعنی ہارڈ کاپی کے اندر. ہارڈ کاپی نہیں ہے، آپ نے آن لائن بھری ہے تو اسکرین شاٹ ہے، تو وہ اسکرین شاٹ یا ہارڈ کاپی جو بھی آپ کے پاس اویلیبل ہے، وہ ERO کو بتانا چاہیے کہ دیکھا یہ چیز ہے، یہ میرا نام اس میں شامل ہونا چاہیے. اس کے لیے آپ بلیک لیول ایجنٹس کی بھی لے سکتے ہیں، اور
1-2 दिन के अंदर, शायद कल हो सकता है, इनके लिए हेल्प डेस्क खुद इलेक्शन कमीशन की तरफ से कायम हो जाएंगे। तो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन अथॉरिटी है, जैसा कि हमारे यहाँ GHMC डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन अथॉरिटी है जी, और RB कर्नन जो है, जो कमिश्नर हैं बल्दिया के, जी, वो डिस्ट्रिक्ट यानी इलेक्शन ऑफिसर बनते हैं। तो ये चीज़ है। तो अब ERO आपकी जो दावे वगैरह एतराज़ात हैं उसके लिए है, और आप जिसके नाम में कोई अनॉमलीज होती है वो ERO खुद आपको नोटिस भेजेगा, ऑनलाइन नोटिस तो आएगी। अब इस लिस्ट में एनॉमलीज भी शामिल हैं। हाँ, यस। तो ये होती है। अच्छा, एनॉमलीज की जो बात होगी, ये जी। तो खैर जिसको नोटिस आई वो हो गई। अब आपका नाम आया, स्पेलिंग गलत है, आपका नाम आया पहले पते के ऊपर आया, अब जो पते पे दूसरा है पते पे है। आपका नाम आया कोई, इसमें जो है आपने देखा कि कुछ इसमें जो है, जैसा कि कई लोग कुछ नाम लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, लेकिन आधार में फुल फॉर्म में लिखा हुआ है, तो इसमें लिखा हुआ कम है। तो वो चीज़ों का करेक्शन आप करा सकते हैं फॉर्म 8 के ज़रिए। फॉर्म 8 आप याद रख लीजिए कि वो फॉर्म 8 अब ये दाखिल कर सकते हैं। फॉर्म 8 ऑनलाइन भी दाखिल कर सकते हैं, ऑफलाइन भी दाखिल कर सकते हैं। तो इसके लिए 16 सितंबर तक आपको वक्त है, लेकिन आखिरी वक्त तक ज़्यादा प्रेशर हो जाता है, लिहाजा जितना जल्द हो सके इसी महीने में आप जो है वो फॉर्म दाखिल करें कि हाँ, ये मेरा वोटर लिस्ट में नाम ये है, फला है, ये है, अब मैं उसकी जो है करेक्शन चाहता हूँ, मेरा पूरा नाम ये है, ये नाम आना चाहिए, और मेरा पूरा पता ये है, ये नाम आना चाहिए। ये पूरी तरीके से इसकी जो भी वजाहत है वो कर सकते हैं। ये हो गया जी। अब देखेंगे लिस्ट में कुछ ऐसे नाम हैं जो यहाँ नहीं रहते या फिर दुनिया में ही नहीं रहते, लेकिन उनके नाम आ गए, तो वो लोग बात देखिए, बात सियासी जमातें बड़ा गेम खेलती हैं। उसका नाम है फॉर्म 7। फॉर्म 7 में यानी ऐसे ऑब्जेक्शन, यानी आप देखेंगे कि आप ऐसे शख्स को जानते हैं कि उसका नाम ये असेंबली हल्के में भी है, वो असेंबली भी हल्के में भी है, और उस पर आपको इतराज़ है, या कोई है कि आप अपनी जानकारी में कुछ ऐसे लोग हैं जो समझते हैं कि डबल लिस्टिंग आ गई होगी, इसकी डबल लिस्टिंग आ गई होगी, तो वैसे, या फिर आप जानते हैं कि जिसका जो है इंतकाल हो गया या ये वो शहर मुंतकिल हो गया, उसका नाम भी है, तो उसके लिए फॉर्म 7, वो भी कौन, उसके करीब तरीन लोग, वो अपने नाम दस्तखत वगैरह के लिए, इससे पहले जो कुछ हुआ, जैसा कर्नाटक में हुआ, बिहार में हुआ, बंगाल में हुआ, इन ब्लैंक फॉर्म 7 दाखिल कर दिए गए एक बेनामी नाम से, यानी ऐसी कोई नाम डाल दिया गया जी, और उसका फ़ोन नंबर भी सही नहीं रहता था, तो ऐसा कबूल हुआ। लेकिन इस मरतबा मैं समझता हूँ, मैं सताइश करूँगा सुदर्शन रेड्डी की, जो यहाँ के CEO हैं, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हैं, वो बड़ी तरीके से और बहुत ही उन्होंने काउंसलिंग भी की लोगों की, मीडिया की भी कई मीटिंगें की, और मीडिया के साथ भी उन्होंने की, और फिर सिविल सोसाइटी के ज़रिए भी मीटिंग करके उन्होंने समझाया बात की। और मैं कर्नन जो है यहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर हैं, जो कमिश्नर बल्दिया हैं, उनकी भी सताइश करूँगा कि हालिया अरसे में जिस तरह से SIR का अमल चल रहा था, उन्होंने बजाते खुद इसमें बड़ी दिलचस्पी ली और लेकर जो है लोगों की काउंसलिंग की, और उन सियासी जमातों के लिए भी, खुसूस मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो शहर की हद तक बड़ी अजला में भी इन्होंने काम किया है, और कभी बड़ी तादाद, तकरीबन कुछ कम 3000 के करीब उन्होंने एजेंट्स रखे जी। तो ये बड़ी बात है। तो अब ये एजेंट्स का काम हो गया। और मैं जिस चीज़ का आपको तरफ ले आना चाहता हूँ अब, कि आपके पास एनॉमलीज की नोटिस आ गई है, और आपके पास जो डॉक्यूमेंट है वो तो आपने रख दिए होंगे ERO के। ERO ने भी जो है उसको क्या कि अब डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी को रिप्रेजेंट करना है, इसके लिए उकला की टीम मुफ्त खिदमत देने के लिए आई है। खासकर शहरी इलाकों में मंडीज की टीम है जो आपकी पूरी तरीके से ये आपको जो है रिप्रेजेंट करेगी डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन अथॉरिटी को। वो भी एक दर्जा बनाया, वो भी नहीं हुआ तो उसके आगे और क्या करना चाहिए, वो आज के जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो सारी चीज़ें बताई गई हैं। तो इस तरीके से हिजान करने की या एकदम तशवीश होने की ज़रूरत नहीं है। नाम नहीं भी आया भी तो कोई तशवीश करने की ज़रूरत नहीं है। नाम आप एलिजिबल हैं तो बराबर। और रही बात डॉक्यूमेंट की बात है, ज़रूरी नहीं है कि आपके यहाँ पूरे डॉक्यूमेंट हो, लेकिन उन डॉक्यूमेंट को जो भी इलेक्शन कमीशन के 12 डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपका एक सबूत, उसमें से कोई एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए जी। जो 12 डॉक्यूमेंट की एक लिस्ट आपके जो पहले ही जारी, पहले जो फॉर्म के पीछे एक लिस्ट दी गई थी वो होनी चाहिए। वो उसमें से कोई एक चीज़ आपके पास होनी चाहिए, या नहीं है तो मैपिंग में अगर अब ऐसे कई लोग हैं, इससे पहले भी आप एक सवाल कर रहे थे कि जिनका कोई नहीं है
ان کا سلسلہ نہیں ہے، بالکل وہ ہے شہری ہے، اس کو کیا کریں گے؟ کیا اس کو ڈھالیا کی زندگی ہے، چھوٹے سے شیلٹر میں رہتا ہے انہیں، ویسے لوگوں کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ تو یقیناً ایسے لوگ اپن بیداری کرنی چاہیے، چونکہ ایسے کئی لوگ ابھی ابھی دیکھیے جو فارم بھرنے کا جو پرسنٹیج ہے 78 ہوا، یعنی 22% لوگ فارم ہی داخل نہیں کرے، حالانکہ ان کو فارم دیے گئے تھے. جی جی یہ جو پرسنٹیج نکالا گیا تھا 100% میں سے پرسنٹیج نکالا گیا تھا، یعنی آپ کو 100 فارم دیے گئے، آپ کو ملے 78 فارم، یعنی 22 لوگ آپ کو فارم نہیں دیے، یعنی انہوں نے 22%. جی ہاں، یعنی 100 میں 22 کر رہا ہوں. جی اس طرح سے. تو یہ اس کو دیکھیے، تو ایسے کون سے لوگ ہیں جو چھوٹ گئے؟ ان کو پھر فارم 6 کے ذریعے سسٹم میں لایا جا سکتا ہے، لسٹ میں ان کو لایا جا سکتا ہے، چاہے ان کے اوپر کچھ بھی ہو. ایلیجیبل ووٹر ہونا ہے جس میں دیا گیا 18 سال اس سے بڑھ کر، تو ان کو بھی جو ہے وہ آپشن ہے تو فائنل لسٹ میں آنے کے لیے. اور ایک بات، ہمارے پروگرام سے پہلے آپ ایک وضاحت پوچھ رہے تھے جی کہ کچھ لوگوں نے SIR کے عمل کے دوران ہی فارم 6 داخل کر دیا، آن لائن یا آف لائن جو بھی ہو، تو وہ ان کا نام ابھی شامل نہیں ہوگا. یہ ڈرافٹ لسٹ ہے. جی ہاں. ان کے نام فائنل لسٹ میں آئیں گے جو پہلی بار ووٹر بننے والے ہیں، چاہے عمر کچھ بھی ہو ان کی، لیکن جو عمر کی حد دی گئی ہے 18 ایئر، وہ بینچ مارک ہے اس کا، یعنی ایک نشان بنایا گیا ہے. 18 سال اس کے آگے، 18 سال سے کم نہیں، وہ بھی اکتوبر کے فرسٹ مہینے تک انہوں ہونا چاہیے. جیسا کہ اب ہم یعنی اگست سپتمبر چل رہے ہیں، جی تو 17 سال 10 مہینے 11 مہینے ہو چکے ہیں، لیکن وہ آپ داخل کر سکتے ہیں کیونکہ اکتوبر کی فرسٹ تک وہ 18 کے ہو جائیں گے، تو وہ حساب سے آپ فارم داخل کر سکتے ہیں. جی بھائی صاحب، اب تھوڑا سا اور مزید ریپیٹ یہ کر دیں. جس طرح سے آپ نے فارم 6 کی بات کی، تو اب فارم 6 میں بات یہ ہے کہ فائنل ڈرافٹ میں جو نیو ووٹرز جنہوں نے ابھی ڈال دیے ہیں یا پھر جو ڈالنے والے ہیں ابھی بھی جنہوں نے یعنی سبمیشن نہیں کیا ہے فارم 6، بہت ساروں نے کر بھی دیا ہے، تو اب ان سب کا نام جو ہے اگر آنا ہے تو وہ فائنل ڈرافٹ میں آئے گا. جی. اگر نیو ووٹرز ہیں، اب ان کا معاملہ یہ ہے کہ کیا ان کا ڈپینڈنسی ہوگی، مینس اگر فادر یا مدر انہوں نے جو ہے ابھی کروایا، یا پھر ان کا اگر 2002 میں نہیں ہوتا ہے تو پھر وہ اس پہ ڈپینڈ رہیں گے میرے خیال سے. یہاں میں اس بات کو واضح کر دیتا ہوں کہ فارم 6 نئے ووٹرز کے لیے ضروری ہے. جی ہاں. ان کا میپنگ کا سوال نہیں ہے. ان کو کوئی درکار ڈاکومنٹ ان کو ہونا چاہیے. جی. جب یہ سبمٹ کریں گے نا، 16 سپٹمبر تک سبمٹ کرنا ہے. جی ہاں. اس کے بعد ان سے پوچھا جائے گا کہ ڈاکومنٹ، یعنی سب سے اہم ڈاکومنٹ جو اتھارٹی کا برتھ سرٹیفکیٹ، جیسا کہ ہمارے پاس GHMC اتھارٹی ہے، جی اس کا برتھ سرٹیفکیٹ یہی سب سے بڑا آپ کو جو ہے معلوم ہے، یا نہیں کوئی دیگر آپ کے اسکول کا جو سرٹیفکیٹ SSC کا اس کا سرٹیفکیٹ میں آتا ہے، یا کوئی اور سرٹیفکیٹ. اس طریقے سے جو 12 سرٹیفکیٹ ہے اس میں جو بھی سرٹیفکیٹ ہوں گے وہ آپ کو درکار وہ دینے پڑیں گے جب آپ کو نوٹس آ جائے گی. کیونکہ سپٹمبر سے 16 سپٹمبر کے بعد سے اکتوبر کا جو 15 دن رہیں گے اس میں آپ کو یہ سب چیزیں کرنی ہوں گی. تو اس کو آپ کو جیسا بھی آپ کا نمبر دیا گیا، نمبر پہ آپ کو بتائے گا کہ ٹھیک ہے یو پروڈیوس یور کریڈینشیلس بول کے، یعنی آپ اپنی جو ہے صداقت نامے پیش کریں، تب کہیں جا کے یہ آپ کی فائنل لسٹ میں آپ اپروو ہو سکتے ہیں. ابھی آپ نے خالی بھر دیا میری پیدائش فلاں فلاں ہے، میں اتنے سال کا ہو گیا ہوں، 18 سال سے زیادہ میری عمر ہو چکی ہے، اور ایک فارمیٹ ہے جس میں ڈکلیریشن ہے آپ کا، جس میں آپ کا حلف نامہ ہے. وہ آپ اگر حلف نامہ غلط ہوتا ہے تو آپ مستحق سزا بھی ہے بول کے لکھا ہوا ہے اس کے اندر، یعنی آپ جو رانگ انفارمیشن دیں گے تو یہ مستحق سزا ہوگا. تو یہ چیزوں کی گنجائش، ٹھیک ہے، وہ تو ایک کاشن ہے وہ. تو اس کے لیے آپ کو تب آپ کو وہ چیزیں داخل کرنی ہوں گی، آپ کے کریڈینشیل جانے، یعنی آپ کو برتھ سرٹیفکیٹ سب سے اہم چیز ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ 18 سال کے یا اس کے بعد کے جو لوگ ہیں 25-30 سال جو بھی ہوں گے، میں سمجھتا ہوں کہ ان کے پاس تو ڈاکومنٹیشن زیادہ. پہلے جو لوگ ہیں جن کے پاس ڈاکومنٹیشن نہیں ہے وہ ایک بڑا مسئلہ ہے. اور ایک چیز بتایا گیا ہے کہ کئی ایسے معاملات ہیں جس میں کچھ نہیں ہے لیکن ایک وہ ہے، لیکن اس کے رشتہ داروں کے نام وغیرہ، ان کے ڈاکومنٹ اور اس کا سلسلہ وہ ہے. تو ایسے میں ہیومینٹیرین اینگل کے ذریعے ERO کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ اس کو ڈیسیشن لے سکتا ہے. اگر وہ ڈیسیشن نہیں لیا اور آپ اپیل کریں ڈسٹرکٹ الیکشن آفیسر کو، اس کو بھی یہ اختیار ہے کہ ٹھیک ہے اس نے وہ ریجیکٹ کیا آپ کو،
آپ اس کے ہیومینٹیرین گراؤنڈ پر یعنی انسانی بنیادوں پر اس کو کنسیڈر کر کے اس کو لسٹ فائنل لسٹ میں آپ نام ڈال سکتے ہیں. یہ اتھارٹی. اس کے بعد اگر نہیں ہوتا ہے تو آپ الیکشن کمیشن کو خود رجوع ہو سکتے ہیں, نہیں ہو تو پھر کورٹ کو بھی رجوع ہو سکتے ہیں. یہ ایک لمبی ایک مدارج ظاہر کیے گئے. ٹھیک ہے ناظرین, ہماری بات جاری رہے گی اور بھی جو کنفیوژنس اگر رہ گئے ہیں اور پھر ساتھ ہی ساتھ سوالات ہیں اس کو شامل کریں گے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. بریک کے بعد مباحثہ میں آپ سبھی کا دوبارہ خیر مقدم ہے. بھائی صاحب, اس حوالے سے پھر سے تھوڑا سا میں چاہوں گا کہ ناظرین کو تھوڑا سا کلیئر اور ہو جائے کہ جو ہے ان کو اب کیا کرنا ہے. تھوڑا سا پھر سے آپ ریپیٹ کر دیں تاکہ بہت سارے لوگوں کو ہو سکتا ہے کچھ کنفیوژنس ہوں کہ اب پہلی ڈرافٹ تو جو ہے جاری ہو چکی ہے, اب اس کے بعد ان کو جس کے نام آ گئے ہیں ان کو کیا کرنا ہے, جس کے نام نہیں آئے ہیں ان کو کیا کرنا ہے. ہاں دیکھیے, ڈرافٹ لسٹ میں تقریباً 73 لاکھ یعنی 73 لاکھ نام ڈیلیٹ ہو گئے. ان ڈیلیٹ ناموں میں جن کے نام فہرست میں نہیں ہیں اور جنہوں نے انومریشن فارم بھر دیا ہے آن لائن یا آف لائن, وہ ای آر او کے پاس جائیں, جا کے بتائیں کہ ہاں بی ایل او کی دستخط ہے میرے پاس, یہ آف لائن ہے تو آن لائن ہے تو میرے پاس یہ اسکرین شاٹ ہے جو میں نے کیا ہے, وجہ کیا ہے اس کی بتائیں. تو وہ چیز آپ کو واضح ہو جائے گی کہ بھائی یہ وجہ یہ ہے, اس کے لیے یہ چیزوں کی درکار ہے. یہ آپ اس کی فارمیلٹی کر سکتے ہیں, نمبر 1. نمبر 2, جس کے نام آ گئے ہیں تو ابھی خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس میں. لوگ بولے ارے نام آ گیا میرے کو اب کچھ نہیں, لیکن اب ذمہ داری آپ کی بڑھ جائے گی. اس لیے بڑھ جائے گی کہ یہاں 2 صورتیں ہیں. اس میں سے تقریباً 93 لاکھ کے کم زیادہ نوٹسز جاری ہونے والے ہیں کہ آپ اپنے کریڈینشلز یعنی اپنے دستاویزات میں سے کوئی ایک دستاویز جو بھی ہوگا آپ کو فون پہ نوٹس آئے گی, آپ اس کو دینا پڑے گا. آپ جو نمبر دیے گئے تھے تو وہ آپ کو نوٹس کا جواب دینا ہوگا, اس کے بعد ہی آپ کو فائنل لسٹ میں نام آئے گا. نمبر 1. نمبر 2, نام آ گیا ہے, نام صحیح نہیں ہے, ایڈریس صحیح نہیں ہے اور کچھ نہ کچھ اس پہ اعتراض ہے آپ کا, تو وہ چیزیں یہ 16 سپٹمبر تک آپ کو کرنی ہوگی. اس کے لیے فارم 8 کا استعمال کریں کریکشن کے لیے. کریکشن کے لیے نام کا کریکشن اپنی طرف سے وہ نام ہے غلط ہے. جی ہاں, کیونکہ کہا گیا کہ جس طرح پہلے نام تھا وہی نام ڈال دیں, تو وہی ڈالا آپ نے. حالانکہ آپ معلوم تھا کہ میں کچھ صحیح نام ڈالنا ہے, لیکن الیکشن کمیشن کی یہ ہدایت تھی کہ جو پہلے نام تھا 2002 کا جو تھا, ہاں وہ نام ڈال دیں. وہ نام ڈال دیا آپ نے, اس میں غلطی تھی, وہ غلطی دی آپ نے, وہ غلطی آج اس میں آ گئی, لسٹ میں آ گئی, ڈرافٹ لسٹ میں آ گئی. اس غلطی کو سدھارنے کے لیے فارم 8 کا استعمال کریں. ٹھیک ہے, آپ کا نام نہیں آیا سمجھیے, آپ نے ایموریشن فارم دیا بھی نہیں سمجھیے, یہ الگ ایشو ہے, یہ ڈفرینٹ ہو گیا. جی ہاں, اس کے لیے فارم 6 لینا چاہیے آپ کو. آپ انڈیا میں ہیں, یہیں رہتے ہیں اور ایلیجیبل ہیں, آپ کی عمر 18 سال یا اس سے زیادہ ہو چکی ہے, تو آپ فارم 8 اور اس کے ساتھ ایک الیکشن کمیشن کا پروفارما ہے وہ آپ کو داخل کرنا ہوگا. وہ داخل کرنے کے ساتھ ہی فارم 6 فارم 6 نیو. جی ہاں, فارم 6 بالکل نیو, یعنی اب بھی ایک موقع ہے. موقع 30 دن کا موقع ہے آپ کو. آپ یعنی جنہوں نے ابھی تک نہیں داخل کرا وہ بھی ڈال سکتے ہیں. تو ان کو نوٹس آئے گی, آن لائن نوٹس آئے گی کہ ہاں یہ چیزیں آپ ٹھیک ہے, آپ یہ چیزیں دیجیے. اس میں سے آپ کا ریٹیفیکیشن ہو سکتا ہے. دعوے اعتراضات کلیمز اینڈ آبجیکشنز بول کے لکھا ہے, تو 16 تک کر سکتے ہیں آپ, یعنی 16 سپٹمبر تک آپ یہ کام کر سکتے ہیں. یہ ہو گیا. کہیں گے کہ بھائی ارے میں تو ہوں, میرا جو ہے میرا بیٹا, میرا شوہر, میرا بھائی جو بھی ہو باہر ہے, اس کا نام شامل کرنا ہے, اس کا نام ہے ہی نہیں, وہاں کئی سال سے کام کر رہا ہے وہیں, تو آن لائن وہ فارم 6A بول کر آتا ہے, وہ داخل کر سکتے ہیں. یا تو پھر آپ ان کی طرف سے یہاں فارم 6 بھی داخل کر سکتے ہیں ان کی اجازت سے, لیکن فارم وہ ڈائریکٹلی بھی آن لائن دے سکتے ہیں. بعض لوگوں کو مشکلات ہو رہی ہے. اس سے پہلے کہ ہم نے ایک پروگرام بھی کیا تھا جدہ کے لوگوں کے لیے, تو اس میں ہم نے سراہد کی تھی, کئی لوگوں نے شکایت کی کہ وہ سائٹ نہیں مل رہی فلاں ہے. تو فزیکلی آپ یہاں کسی کے جو بھی آپ کے قریبی ہیں ان کے ذریعے بھی داخل کروا سکتے ہیں اپنی نئی فوٹو فلاں کے ساتھ جو بھی ہوگا. تو یہ فارم 6 اور فارم 6A یہ ہو گیا. فارم 8 کا تو میں نے بتا دیا آپ کو. جی ہاں, اب ایک کانٹروورشل فارم ہوتا ہے فارم 7. یہ کس لیے ہوتا ہے
کہ آپ کسی کو جانتے ہیں بھائی یہ صاحب کا نام جو نہیں ہے اب اس وقت یا تو مقام پر نہیں ہے یا پھر دنیا میں نہیں ہے، ان کا نام آ گیا تو اس کو نام ڈیلیٹ کرانا ہے، ان کو حذف کرانا ہے. یا آپ کو یہ معلوم ہو گیا کہ ایک اسمبلی حلقے کے علاوہ 2 حلقے 3 حلقوں میں نام آ گئے، یہ ڈیلیٹ کرانے کا ہے. اس کے لیے فارم 7 کا استعمال کرنا، تو وہ بڑا احتیاط، یہ ایک بہت نازک چیز ہے. اس کے لیے بھی اب ایک شرائط رکھی گئی ہیں، پہلے بھی خیر وہ شرائط پہلے بھی رکھی گئی تھی، لیکن ان بلینکٹ بے شمار لوگوں کے نام نکل گئے، بے شمار لوگوں کے نام آ بھی گئے تھے. وہ ایک بہت بڑا تنازع بھی ہو، ابھی بھی چل رہا ہے، ابھی بھی بھروسہ نہیں ہے الیکشن کمیشن کے معاملات میں لوگوں کو، جو بھروسہ ٹوٹ گیا نا. خیر ابھی تلنگانہ میں تو ابھی تک ہے اطمینان بخش طریقے سے تو کام چل رہا ہے، اور اس میں سیاسی جماعتیں بڑا حصہ دے رہی ہیں. اب سیاسی جماعتوں کا رول کیا ہوگا؟ اب آپ دیکھیے شاید کل کے اخباروں میں بھی آپ کو آئے گا، اور میں چاہتا ہوں کہ اخبار پڑھیں آپ، چاہے کسی زبان کے ہو، نہیں آئے تو پڑھنے لگائیں. چونکہ ٹی وی پہ تو آپ سن لیتے ہیں بات، آپ تو ریکارڈ نہیں کرتے، بات بتا رہا ہوں میں، آپ سن لیے چلے گئے، تو وہ ذہن میں اخبار ایک ریکارڈ رہتا آپ کے پاس، ہاں یہ چیزوں کی، یہ فارمیلٹی کی، اس کی ضرورت ہوتی. وہی بات اس سے کہہ رہا ہوں میں کہ وہ ایک ریکارڈ آپ کے پاس رہتا ہے. یا پھر الیکشن کمیشن کی سائٹ پر پوری چیزیں اویلیبل ہیں، وہ آپ فون کے اوپر، ٹھیک ہے اخبار نہیں پڑھتے ہیں، الیکشن کمیشن کی سائٹ پر جائیے، وہ ساری تفصیلات آپ کو مل جائیں گی، یہ ہو جائے گا. تو اب یہ جو عمل ہے، یہ عمل میں سیاسی جماعتوں کا سیر کر رہا تھا، میں وہیں آتا ہوں. جو تلنگانہ میں جو سرگرم سیاسی جماعتیں، 4 بڑی جماعتیں ہیں جس کا ذکر کیا گیا، ویسے چھوٹی دوسری جماعتیں بھی ہیں، انہوں نے بھی اپنے ایجنٹس رکھے، لیکن ہزاروں میں جو ایجنٹس ہیں وہ 4 جماعتوں کے، کانگریس سب سے زیادہ BRS کے ہیں، کانگریس کے ہیں، منڈیز کے ہیں، BJP کے، بھارت جنتا پارٹی کے ایجنٹس ہیں. ان کا کام جو ہے، یہ ان کا کام آپ کی معاونت کرنا ہے، یعنی آپ کی مدد کرنا ہے. اور کچھ جماعتوں نے اوکلا کی ایک ٹیم بھی بنائی ہے جس میں منڈیز بھی شامل ہیں، انہوں نے ٹیم بنائی. تو یہ اگر آپ اپنے طور پر برابر اپنے کیس کو پیش نہیں کر سکتے، یعنی کیس پیش کرنے کا جو ERO کا جو معاملہ ہے اس سے ہٹ کر ڈسٹرکٹ الیکشن آفیسر DEO بولتے ہیں، اس تک پہنچنے کے لیے، ٹھیک ہے یہ ڈاکومنٹ ہے، یہ ڈاکومنٹ آرگومنٹ کے ساتھ، قانونی طریقہ کار کے ساتھ آپ کے مقدمے کو پہنچانے کے لیے یہ فری خدمات آپ کو مل رہی ہیں. تو یہ ایک اچھی صورتحال ہے. اس کے لحاظ سے آپ یہ بات کو یقینی بنائیں، اور پہلے یہ جانچ کر لیں کہ آپ اپنے گھر کے کتنے لوگ ہیں وہ شامل ہیں نہیں ہیں. نمبر 1، اپنے اڑوس پڑوس میں جس کو آپ جانتے ہیں ان کے نام ہیں نہیں ہیں شامل. یہ اپنے احباب اور خاندان میں، یعنی سرکل جو ہوتا ہے آپ کا، دوست احباب کا سرکل ہوتا ہے، خاندان کا سرکل ہوتا ہے، اور اپنے اچھے جن کے آپ کو نام پتے وغیرہ سب معلوم ہے، تو ان سے پہلے پوچھ لیجئے کہ ان کی کیا مدد کر سکتے ہیں، یہ ایک سوال کریے. چونکہ دیکھیے یہ اہمیت کے حامل اس لیے ہے کہ بہار ہو یا بنگال ہو، جو کچھ ہماری نظر میں، خیر میں اب لوگ کہیں گے کہ بھائی ابھی ہمارے لوگ سوال بھی کرتے ہیں کہ SIR کا عمل کب رہے گا، فلاں رہے گا، یہ رہے گا، نہیں رہے گا، رہے گا. اب دیکھیے سرکاریں رہیں گی نہیں رہیں گی، یہ بھی تو ایک سوال پیدا ہوتا ہے، لیکن ہم اس میں جانے کی ضرورت نہیں. اب جو ہے اس کو ہم پورا کرنا ہے. جی ہاں، جیسے کہتے ہیں نا بھائی کل کی مرغی ملتی نہیں ملتی، آج کا انڈا پکا کر بھائی، بس آج کا انڈا پکا کرو. یعنی ہم کو یہ SIR کا عمل کرنا ہے، یہ فارمیلٹی کرنا ہے، اس پہ ہم کو پورا طریقے سے فارمیلٹی کر لینا ہے. وہ کل کیا ہوگا وہ الگ سوال ہے، وہ کل کے پیچھے مت جائیے، کل کون رہتا ہے، انہوں رہتے نہیں رہتے، انہوں رہتے نہیں رہتے، کل قانون کیا بنے گا نہیں بنے گا، اس کے لحاظ سے اپنے کو کل کا مقابلہ الگ کرنے کا ہے. لیکن آج کا جہاں تک ہے، ہم کو آج کی تیاری یہ ہے کہ SIR کے عمل کو اب یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسٹریٹجک فیز ہے. یعنی یہ جو فیز ہے، یہ تو خیر داخل ہو گیا الگ سوال ہے، داخل ہونے کے بعد اب یہ جو کروشل پوائنٹ بولتے ہیں اس کو، بہت نازک مرحلہ، بہت نازک مرحلہ، یہ جو 30 دن کا مرحلہ ہے، اس میں آپ کے دستاویزات، آپ کی چیز، اور یہ جو مرحلہ ہے وہ آپ کی خطئی لسٹ میں نام آنے کا نہیں آنے کا، یہ ایک اہم ذریعہ، ایک زینہ بن سکتا ہے. جی بھائی صاحب، اس میں ایک کوشچن یہ بھی تھا کہ جس طرح سے یعنی جو 19 ایئرس کے ہو بھی گئے، مطلب ویب سائٹ میں بھی کچھ ایررز آ رہے تھے، اور مسلسل آخر میں تو بالکل وہ ایرر برقرار رہے، اور اس میں بہت سارے فارم پورا فل اپ کر دینے کے بعد یہ کنٹینیوس رہا. ایون اس کا اعتراف BLOs نے بھی کیا، BLAs نے بھی کیا، اور جو آن لائن کام کر رہے تھے انہوں نے بھی کیا کہ جو 19 ایئرس کے ہو گئے ان کو ابھی جو ہے جب یعنی اندراج کیا جا رہا تھا، پورا مکمل کیا جا رہا تھا، اس کے بعد ناٹ اویلیبل اس طرح سے دے رہا تھا. تو کیا ایسے ایررز کے حوالے سے بھی توجہ دی جا رہی ہے کہ وہ دور ہو جائیں تاکہ لوگوں کو مشکل نہ ہو؟ یہ دیکھیے آن لائن کے لیے جو SIR کے عمل کو میں نے بھی دیکھا، جی
کئی سیاسی جماعتوں، تنظیموں اور سول سوسائٹی کی طرف سے ہیلپ ڈیسک لگائے گئے تھے. خود الیکشن کمیشن کے بھی ہیلپ ڈیسک لگائے تھے. یہاں بڑی مدد ملی. کسی نہ کسی طریقے سے آپ کا نمبر نکال کر کھوج کر وہ سسٹم کے ذریعے داخلہ گیا. یہ تو ہو گیا. لیکن یہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ وہ نئے ووٹرس کے لیے بتا رہے ہیں، تو اس کے لیے نئے ووٹرس کا کام اب شروع ہوتا ہے. وہ آپ آف لائن دے دیجیے، ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، آن لائن ایکسیپٹ آن لائن ہوا تو ٹھیک ہے، وہ تو آسان ہے. وہ تو آف لائن جائیے، آف لائن جو ہے ERO کو دے دیجیے، بوتھ لیول پہ دیجیے، یا پھر آپ کے پولیٹیکل پارٹی کے کسی بھی ایجنٹ، کوئی بھی پارٹی کے ایجنٹ سے. کوئی ان کا مطلب یہ ہے کہ آپ ووٹرس ہونا ہے. جی ہاں بالکل. وہ نہیں کہ آپ دیکھیے MIM کے کیمپ لگائے تھے، میں دیکھا کئی دوسرے حلقوں کے لوگ. یہ مذہب ملت کا بات نہیں ہے، ایک شہری کی بات ہے. تو ایون کانگریس کے BRS کے اس میں بھی دیکھا میں، ہر طبقے کے لوگ آ رہے تھے اس میں بھی. تو ایسا نہیں. تو آپ برابر کسی بھی سیاسی جماعت کی جو آپ سے قربت میں ہے، جو بھی ہو، ان سے برابر آپ خدمت دیجیے. ووٹ دینا نہیں دینا آپ کا عمل ہے، بات کی بات ہے، کس کو دینا ہے نہیں دینا الگ. لیکن یہ معاملہ کسی سے نہیں. آپ کے حق ہے، جو ووٹ کا حق ہے، وہ حق آپ کو دلانے کے لیے ہے. اس کے لیے جو بھی لوگ سرگرم ہیں، کچھ سول سوسائٹی کے لوگ بھی سرگرم ہیں اس کے لیے، بڑی مدد کر رہے ہیں، اور کئی بیداری شعور کی. اب میں ان تمام لوگوں سے بھی بات کرنا چاہتا ہوں، سیاسی جماعتوں کے ساتھ بھی اور ان لوگوں کے ساتھ بھی، کہ ٹھیک ہے آپ نے بڑی مہم چلائی. ٹھیک ہے، ابھی بھی تک جتنا آیا 78% انٹری ہوئی ہے، ابھی بھی بہت سے لوگ چھوٹ گئے ہیں. تو اب ان کے لیے بھی آپ بیداری کیمپس لگانا چاہیے، ہیلپ ڈیسک لگانا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ لگائیں گے یہ لوگ، برابر لگائیں گے. اور برابر جس کے جو ہے نام آئے ہیں، جن کے انامولیز ہے، ان کو جو نوٹس آئے ہیں، وہ نوٹس کے کس طریقے سے ان کو جواب دینا ہے، کس طریقے سے جو ہے ڈاکومنٹ داخل کرنا ہے، یہ ایک سوال ہے. جن کے نام نہیں آئے ہیں ان کو نام کو کیسے یقینی، کیونکہ الیکشن کمیشن کی ایک لائن بڑی اچھی ہوئی ہے، آل ایلیجیبل ووٹرز، کوئی چھوٹنے نہ پائے. یعنی جو بھی اہلیت والا ووٹر ہے وہ نہ چھوٹے. یہ ایک لائن میرے کو تسلی والی دکھی. تو وہ اس کے لحاظ سے آپ چاہے عمر کا جو بھی تقاضا ہو وہ ہو. اب فارم 6 ایک اہمیت کا حامل ہو گیا. کل تک انوویشن کا فارم اہمیت کا حامل تھا، اب فارم 6 اہمیت کا حامل ہو گیا. تو لہٰذا اس کے ذریعے آپ یہ خانہ کھولی کیجیے. آپ سے نہیں ہو سکتا ہے، آپ اتنے یعنی ایون پڑھے لکھے لوگ بھی، کیونکہ جس قسم کی جو فارم بنائے گئے ہیں بڑا عجیب قسم کا ہے. میں بھی خود دیکھ کے یہ کیوں لکھا ہے اس میں، یہ آسان بنانے کی ضرورت ہے. لیکن ہماری جو بیوروکریسی ہے نا، وہ پہلے لوگوں کو مشکل میں ڈالتی ہے پہلے. حالانکہ کام سمپل آسان. اب دیکھیے انوویشن کا فارم میں ہر تو بھرا ہوں گا، ہر کوئی بھرے، لیکن اس میں کس طرح سے کنفیوژن دی گئی. پہلے کیا تھا، اب کیا ہے، کون سی میپنگ کس سے کرنی ہے، کرنی ہے. تو یہ بیوروکریسی کی چالیں رہتی ہیں. بیوروکریسی چونکہ ہم کو لیگیسی ملی ہے پچھلی سرکاروں سے، برٹش انڈیا سے بھی ملی ہے، تو وہ ہم ابھی چھوٹنے نہیں پائی. ہم سمپل عوام کو کس طریقے سے آسان راستہ بتانا وہ نہیں ہے، بلکہ ٹیڑھا بنگا راستہ کر کے منزل تو بتا رہے ہیں، لیکن ٹیڑھ مڑ کے بتا رہے ہیں. تو ہم کو بہتر یہ ہے. کیا ہمارے صاحب کل سے BLOs BLAs ویسے ہی سرگرم رہیں گے، جیسے یعنی انومیریشن فارمز لینے کے لیے جو سرگرمی ہم نے دیکھی تھی ویسے رہیں گے ہر محلہ جات میں، یا پھر کچھ اور معاملہ رہے گا؟ اب دیکھیے یہاں ERO کا رول ہو جائے گا. BLOs کا جو کام ہے وہ کام تکمیل کو پہنچ گیا ہے. اب ERO الیکٹورل رجسٹریشن آفیسر، اب یہ ان کا کام شروع ہو گیا. جی ہاں. اب یہ سرگرم رہیں گے. البتہ BLAs یعنی جو سیاسی جماعتوں کے ایجنٹس ہیں ان کا بھی کام رہے گا. تو یہ ایک فیز ہے. اب BLO منظر پہ اتنے نہیں ہے. جی، لیکن مطلب سرگرمی کیا ویسے ہی رہے گی؟ لوگ اب رجوع کریں تو کہاں جا کر؟ دیکھیے ابھی محلہ جات میں موجود رہ رہے تھے، اب آپ دیکھیے کیا کرنا پڑے گا ان کو؟ دفاتر جانا پڑے گا؟ نہیں، اب آپ دیکھیے متعلقہ پولنگ ان لوگوں کو BLOs کو بھی رکھا جاتا ہے کہ وہ متعلقہ پولنگ بوتھ پر آپ کی فہرست کے ساتھ ریڈی رہیں گے، کہ ان کو آپ وہ رہنمائی کرتے رہیں گے. ٹھیک ہے، ERO کا نمبر یہ ہے، ERO کا فلاں ہے، آپ ان کے ساتھ رابطہ کریں، آپ کی گائیڈنس کریں گے، اور ان کے ساتھ ایجنٹس بھی رہیں گے. ٹھیک، یعنی کہ لوگوں کو خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، گھبرانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ جس چیز کی ضرورت ہے اور اس کے متعلقہ جو بھی عہدیدار ہیں ان سے ملاقات کر سکتے ہیں. جس طرح سے مائی صاحب نے کہا BLAs سے بھی جو ہے رابطہ کر سکتے ہیں، اور جو بھی مشکل ہے، رکاوٹ ہے، اس کو دور کر سکتے ہیں، یا پھر جو بھی فارم آپ کو داخل کرنا ہے وہ آپ داخل کر سکتے ہیں. لیکن آپ یہ جو ٹائم بینگ ہے اس میں ضرور کریں. اب لاپرواہی کا مطلب کیا ہوگا مائی صاحب؟ اب بھی اگر کوئی سستی سے کام لیتا ہے، تساہل سے کام لیتا ہے،
تو پھر نتیجہ کیا ہوگا ہمارے صاحب؟ پھر وہ جو وکلا کی بات ہے، قانونی جو ہے مراحل کی بات ہے. جب دیکھیے یہ لوگ تو سب آپ کی مدد کے لیے تیار ہیں، جی ہاں، سرکار بھی مدد کے لیے تیار جی ہے، ہاں. الیکشن کمیشن بھی مدد کے لیے تیار ہے، ٹھیک ہے، الیکشن کمیشن کا کیا موقف ہے وہ سوال الگ ہے. لیکن جب آپ ہی نہیں چاہتے کوئی چیز، ارے کیا تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا. تو اس سے کیا ہوگا، آپ راہ دہی دینے کے حق سے محروم ہو جائیں گے، اور آپ جس نمائندے کو منتخب کرنا چاہتے ہیں نہیں کر پائیں گے، کیونکہ جب آپ کا ووٹ ہی نہیں رہے گا. تو اب تو خیر یہ بات ووٹ کے حق تک محدود ہے، لیکن آگے چل کر کیا وہ آپ کی شہریت کا سوال ہو سکتا ہے، یا پھر جیسا کہ بنگال اور بہار میں یہ ہوا ہے کہ جو ویلفیئر اسکیم ہے، جیسا کہ آپ کوئی پینشن دے رہے ہیں، وہ پینشن سے آپ کو محروم کیے جاتے ہیں. ارے نہیں بھائی، آپ ڈاؤٹ فل سٹیزن ہو گئے. ڈاؤٹ فل سٹیزن کا ایک صیغہ آسام میں ہے، ڈاؤٹ فل سٹیزن بول کے، باقی کہیں بھی نہیں ہے. تو وہ کیٹیگری میں جیسا بہار اور بنگال میں یہ کیا گیا کہ ان کے نام نہیں ہے تو لہٰذا ان کو ہم بینیفٹس نہیں دیں گے، یہ ہمارے شہری ہیں نہیں ہیں، اس کی تحقیق ہوں گی. اب یہ معاملہ، اور ایک چیز، سپریم کورٹ کے احکامات بنگال کے ایشو میں آیا تھا، بنگال میں جب چل رہا تھا، سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کو اس بات کی اجازت دے دی. دیکھیے سوریا کانت صاحب جو ہے کیوں نوجوان ان سے خفا کیوں ہیں، کئی ریزن ہے اس میں. ایک ریزن یہ بھی ہو سکتا ہے، انہوں نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے، جس کے نام سسپیکٹ ہیں، جس کے نام نہیں ہیں، آپ وزارت داخلہ کو بھیج دیجئے. کون ہے بھائی وزارت داخلہ؟ الیکشن کمیشن ایک الگ اتھارٹی ہے. آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ بھیجا دیجیے، وزارت داخلہ جو ہے ان کو دیکھ لے گا، ان کو سنبھال لے گا، ان کا معاملہ کر لے گا. یہ کون ہے آپ بولنے والے؟ ٹھیک ہی نہیں ہے. آپ نے کچھ لفظ استعمال کیا، اس کے نام پہ ایک پارٹی بن گئی، اس کے بعد نوجوان میں بیداری آ گئی. لیکن اب خیر کچھ دنوں سے ڈیمیج کنٹرول میں بھی کرنے کو تیار ہیں، آپ کر رہے ہیں ویسے بھی. لیکن آپ سوچئے کہ سپریم کورٹ یہ کس بات کا جو ہے لائسنس دیتا ہے، الیکشن اتھارٹی الیکشن کیئر کروانے، الیکشن سے متعلق پروسیس کرانے کے لیے. یہ نہیں کہ آپ جس پہ نام نہیں ہے ٹھیک ہے نہیں ہے اور سو کے نہیں، آپ ہوم منسٹری کو آپ اس کا مقررہ کر دیجیے. یہ کون ہے آپ دینے والے؟ تو یہ میں بتانا مقصد یہ ہے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں جو نہیں دیں گے اس کو کیا ہوگا، یہ عمل ہوگا. تو کل کی جو ہے چیز سے بہتر ہے کہ آج ہی آپ اپنی سب کو درست کر لیں. یقین بھائی صاحب، اب لوگوں میں ایک قسم کا تجسس ہے، مطلب جن کے نام آ بھی گئے ان میں ایک انتظار بھی ہے، ایک تجسس بھی ہے کہ بھائی نوٹسز کس کو آئیں گی، کیا نوٹس میں میرا بھی نام شامل ہے، اور آئیں گی تو پھر ایک مرتبہ آپ تھوڑا سا وہ کر دیں کہ کس طرح سے آئیں گی، کب سے آنا شروع ہوں گی، اور کس ذریعے سے آنا شروع ہوں گی. دیکھیے نوٹسز کسی بھی ذریعے کمیونیکیشن کا، نوٹس ایک کمیونیکیشن ہے. جی ہاں، کہ ٹھیک ہے جیسا بتایا جائے کہ ابھی جو 2 کروڑ 67 لاکھ رجسٹرڈ ووٹر ہیں، جی ہاں، یہ سارے کے سارے ابھی دھلے ہوئے نہیں ہیں. فائنل لسٹ آنے تک نہیں کہہ سکتے، یہ لسٹ میں بھی کچھ کمی ہو سکتی نہیں ہو سکتی، چونکہ کچھ کم 93 لاکھ کو نوٹس آنے والی ہے. جی، ان میں سے جن کے نام آ گئے ہیں ان میں سے 93 نیئرلی 93 لاکھ ایسے لوگ ہیں جن کو نوٹس آئیں گی. ٹھیک ہے، آ بھی سکتی ہے نہیں بھی سکتی، لیکن یہ کہا گیا اس پہ جی کہ اس میں کس طرح سے آئیں گی، کب سے آئیں گی. ابھی شروع آتی، کل سے شروع آتی ہے، بلکہ آج سے شروع ہو گئی ہوگی. فون کے اوپر ہو یا پھر ان کو جو ہے مراسلے کے ذریعے ہو، اسپیڈ پوسٹ کے ذریعے ہو، گھر پہ جو رجسٹرڈ نمبر تو دیا گیا ہے فون کے نمبر پہ، یا وہ نہیں ہو تو آپ کا جو ایڈریس لکھا گیا ہے ریسیڈنشل، اس پہ نوٹس آئیں گی کہ ہاں آپ کا یہ ہے، آپ کا نمبر یہ ہے، یہ لسٹ میں نام آیا تھا، لہٰذا آپ کے لیے انامڈیز کی ضرورت ہے، یہ فلاں ہے. یہ پوسٹ کے ذریعے دیر ہو سکتی ہے، فون کے ذریعے مطلب فون کے ذریعے دیا جا رہا ہے، فون کے ذریعے دیا جا رہا ہے، بعض وقت نہیں فون کے ذریعے دیا جا رہا ہے. رسپانڈ آپ کو نہیں ہونے پر آج کل اسپیڈ پوسٹ ایک ہی دن میں مل رہا ہے، ایک ہی دن میں آپ کو، چونکہ سٹی کا معاملہ ہے لہٰذا سٹی الیکشن اتھارٹی یہ کام کر رہی ہے، سٹی کے اندر ہے، کوئی گاؤں جا کے ضرورت نہیں ہے. اگر ان کیس کسی کو فون اور پوسٹ کے ذریعے نہیں ہوتا ہے تو نوٹس نہیں آ سکتی، نوٹس نہیں آئی تو خاموش ہو جانا خاص. جی نہیں، ایسا مطلب اگر فرض کریں، کیونکہ یہ ہمارے پاس ہے بہت ساری چیزیں، نہیں جب آپ کا نام کلیئر نہیں دیکھیے ایسا ضروری نہیں ہے. اب دیکھیے تقریباً 1.5 کروڑ کے قریب ایسے لوگ ہیں جن کو کوئی نوٹس نہیں آئے گی، ان کا نام بالکل فائنل میں آ جائے گا، نام کلیئر ہے. تو نوٹس جن کو آئے گی، نوٹس کا ایک پیریڈ ہے، اب اس کے اندر نوٹس آئے گی. نہیں بھائی صاحب، میں کیا پوچھ رہا ہوں کہ سپوز یہ ہمارے پاس ایررز ہوتے ہیں، اس سے ہم انکار نہیں کر سکتے. سپوز کوئی باہر ہے، بہت سارے ایسے لوگ ہیں، جب SIR کا عمل چل رہا تھا تو خود میں نے دیکھا کہ باہر ہے، ان کا نمبر بھی، موبائل نمبر ان کا باہر ہے، بہرحال کسی طرح سے انہوں نے لے لیا،
لیکن ہوتا یہ ہے کہ بعض وقت یعنی کہ وہ کیا رومنگ نہیں ہوتی، نہیں کرواتے. اب فرض کریں ان کے پاس موبائل میں رومنگ نہیں ہے اور نمبر ان کا باہر کا ہی تھا، این آر آئیز کے حوالے سے میں پوچھ رہا ہوں، اب ان کو اس پر نوٹس نہیں جائے گی کیونکہ ان کے پاس ایس ایم ایس نہیں جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، ایک چیز ہو گئی. اب ہمارا انتظامیہ اگر فرض کریں انہوں نے پوسٹ نہیں کیا یا کسی وجہ سے مس ہو گیا، اب اس کے بعد تیسری شکل کیا ہو سکتی ہے کہ اگر نوٹس آئی ہے، نہیں آئی ہے تو ٹھیک ہے، اگر نوٹس آئی ہے تو پھر اور تیسرا ذریعہ کیا ہو سکتا ہے جس کے ذریعے یہ بات کلیئر کر لی جائے کہ مجھے نوٹس نہیں آئی، میرے نام پر نوٹس نہیں ہے. ورنہ ایسا نہ ہو کہ یہاں پر بھی نہیں آیا، بھائی میرا نام ہے تو پھر ٹھیک ہے میرا، لیکن وہ نوٹس میں ہو. تو اور تیسرا ذریعہ کیا ہو سکتا ہے کہ معلوم کیا جائے کہ نوٹس آئی ہے یا نہیں آئی ہے. سب سے پہلا تھوڑا سا کریٹیکل ہے میرا، لیکن ہے یہ ایسا ہو سکتا ہے. دیکھیے صرف ایس ایم ایس نوٹس آ گئی جی، ایس ایم ایس نوٹس کی بات کی رہے ہیں، ایس ایم ایس کے ذریعے آئے گی، ٹھیک ہے. ایس ایم ایس نہیں ملا ہو فلاں ہو، وہ ای آر اوز وغیرہ کے پاس معلوم نہیں ہو سکتا، معلوم ہو جاتا. ای آر اوز کے پاس، ای آر اوز کے دفتر پہ ای آر اوز کا دفتر، اس کا نمبر بی ایل او کے پاس رہتا ہے. اس کے ذریعے آپ ای آر او کے پاس جا کے معلوم کر سکتے ہیں کہ میری جو ڈرافٹ لسٹ میں نام ہے وہ فائنل ہے نہیں ہے، کہیں نوٹس تو نہیں ہے میرے نام پہ. وہ آپ خود انکوائری کر سکتے ہیں، یا پھر آپ کے جو ایجنٹس ہیں سیاسی جماعتوں کے ان کے ذریعے بھی کروا یا سکتے پھر ہیں. جو ہیلپ ڈیسک کل سے قائم ہو رہے ہیں اس پر بھی کر سکتے ہیں. یہ بہتر ہوگا کیونکہ تشفی ہو جائے گی وہ لوگوں کو، سبوں کو، جی جی کہ پتہ نہیں کیا ہے، آیا ہے نہیں آیا ہے، دیر بھی ہو سکتی ہے، جی جی ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. تو بہرحال مائی صاحب ایک بڑا اہم مرحلہ تھا جو یہاں تک جو ہے ہو گیا اور فرسٹ ڈرافٹ بھی آ گیا ہے. اب نیکسٹ آگے کے حوالے سے یہ ساری چیزیں ہیں، اب اس سے بھی لوگوں کو گزرنا ہے. یہ اہم ہے، کرٹیکل ہے یہ، اس سے بھی گزرنا ہے. اب اس میں فارم 6 کا جس طرح سے آپ نے کہا، پھر وہ نیو ووٹرز بھی ہیں، ان کی بھی جو ہے شمولیت ہے. تو مطلب ابھی فی الحال تو آرام نہیں ہے، بالخصوص حیدرآباد کے لوگوں کے حوالے سے میں پوچھ رہا ہوں آپ سے. دیکھیے یہ سرکاری کاموں سے یہاں کے مزاج ایسے ہیں کہ بھائی مطلب اکتا جاتے ہیں. ویسے عام طور پر یہ تاثر ہے کہ حیدرآباد کے لوگ آرام پسند ہوتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ حیدرآباد کی آدھی سے زیادہ آبادی غیر حیدرآبادی یعنی غیر تلنگانہ، غیر آندھرا. میں آندھرا اور تلنگانہ کے لوگوں کو بھی یہاں کا ہی سمجھتا ہوں کیونکہ تلگو جو ہماری اسٹیٹ وغیرہ، لیکن ادر دین یہ آندھرا اور تلنگانہ، بہار سے، آسام سے، اتراکھنڈ سے، فلاں سے، یو پی سے، گجرات سے جو بھی لوگ ہیں. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری جو آرام پسندی ہے جس کی وجہ سے یہاں کئی لوگوں کو روزگار کے مواقع بھی مل رہے ہیں، لوگ اپنی زندگیاں بھی گزار رہے ہیں، اور کئی کمیونٹیز، راجستھانی کمیونٹی، گجراتی کمیونٹی، مہاراشٹری کمیونٹی، بنگالی کمیونٹی، ان کے جلسے بھی ہوتے ہیں، جاتے ہیں کبھی جلسوں میں بھی. تو یہ چیزیں ہیں، مگر اب آرام نہ کریں. نوابی جو ہے بعد میں کر رہے ہیں، نوابی ویسے بھی نواب پن تو ہے، 11 بجے سے پہلے تو اٹھنا تو ہے نہیں، وہ تو معلوم ہے. اور صبح میں پروگرام کو آتا ہوں فجر کو، ہر دن فجر کے بعد دیکھتا ہوں سناٹا بہو رہتا ہے. تھوڑی دیر کے بعد وہ بچے اسکول کو جانے لگتے ہیں، وہ بس اتنا ہی رہتا. تو بتانے کا مقصد یہی ہے کہ اب تھوڑی سی نہیں کریں، کاہلی نہیں کریں، جلدی وقت کر لیں، اور جتنا بھی وقت ملا، کیونکہ ڈیوٹی جانا رہتا ہے تو ٹھیک ہے، جو چھٹی کا دن رہتا ہے اس دن آپ کام کر لیں. سستی نہ کریں. سستی دیکھیے آپ کو تباہی کی طرف لے جاتی ہے. وہ قومیں ترقی کرتی ہیں جو ہمیشہ جو ہے چوکس رہتی ہیں، وقت کے لحاظ سے کرتی ہیں، کیونکہ گزرا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، پچھتاتے رہیں گے، ہاتھ ملتے رہ جائیں گے، ارے بول کے. تو لہٰذا کئی ایسی مصیبت نہ ہو. ویسے نہیں ہوگی، خیر یہ سرکار رہے گی نہیں رہے گی، اب یہ کوشچنیبل ایشو، اس پہ ہم مت جائیں گے. لیکن آج جو بات ہم کو کرنی ہے وہ بات یہ ہے کہ آپ اس سلسلے میں کوئی کاہلی نہ برتیں. یقیناً آپ ای آر او سے بھی معلوم کر لیں، ای آر او کے دفتر پہ آپ کو پورا ہوگا کہ ہاں اس کا کوئی نوٹس نہیں آئے گی آپ کی، ٹھیک ہے اوکے، فائنل لسٹ میں آپ کا نام آ جائے گا، یہ یقینی بات ہو جائے گی. پھر بھی اگر ای آر اوز کے پاس نوٹس ہے تو اس کا جواب دے دیں، نہیں ہے تو ہیلپ ڈیسک سے مشورہ لیں، یا پھر سیاسی جماعتوں کی جو اوکلا کی ٹیم ہے ان سے مشورہ لیں، اور یہ کام ہو جائے گا. اور جتنا ہو سکے ہر مستحق ووٹر، ہر ایلیجیبل ووٹر اپنا نام رکھیں تاکہ آپ اپنے منتخب نمائندے کو اپنے ووٹ کے ذریعے آپ آگے بڑھا سکیں، کام کر سکیں. خیر ہمارا پولیٹیکل سسٹم کیا چل رہا ہے وہ اس پہ مت جائیے، ابھی فی الوقت وہ وقت نہیں ہے اس پہ بات کرنے کا. اس وقت جو صرف ایس آئی آر کے ذریعے آپ کو ووٹر لسٹ میں نام شامل کیسے کرنا ہے اسی تک ہم اپنی بات کو محدود رکھتے ہیں. بھائی صاحب اب کسی کا بالکل لاسٹ کوشچن، 2 منٹ ہمارے پاس ہے. کسی کا مطلب معاملہ یہ شاید میرے خیال سے بہت ساری چیزیں بعد میں بھی کلیئر ہوں گی، یعنی وہ ان کو نوٹس جاری ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، اب لیکن نام میں بھی ان کے جو ہے کریکشن ہے، تو وہ کیسا کریں گے؟ ان کا خود کے نام میں بھی وہ دیکھ رہے ہیں کہ غلطی کچھ آ گئی ہے،
اور پھر ان کو نوٹس بھی آ گئی ہے۔ ہاں نوٹس کا تو جواب دینا پڑے گا نا، جی ہاں۔ نوٹس میں جو چیز طلب کی گئی ہے وہ آپ کے پاس ہے تو ظاہر کر دیں، اور ساتھ ہی فارمیٹ بھی آپ داخل کر دیں، ختم ہو جائے گا، ختم ہو جاتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں، یعنی وہ کریکشن بھی ہو جائے گا اور ساتھ ہی ساتھ صحیح، وہ جو آپ کی مانگا جو جا رہا ہے وضاحت ہوگی وضاحت بھی پوری ہو جائے گی، جو وضاحت پوچھی جا رہی ہے، جو چیز پوچھی جا رہی ہے وہ چیز بھی آپ کی ہو جائے گی، اور ساتھ ہی آپ کی جو کریکشن ہو رہی ہے، پتے کی تبدیلی بھی ہو رہی ہے، کیونکہ حیدرآباد میں سمجھتا ہوں کہ شاید 20-25% کے پاس ہی اون ہو سکے، باقی میجورٹی جو ہے کرائے کے گھروں میں رہتے ہیں، تو منتقل ہوتے رہتے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، تو کوئی نئی بات نہیں ہے، تو اپنے گھر کا جو موجودہ گھر ہے اس گھر کا پتہ بھی آپ صحیح کرا لے سکتے ہیں، اپنا نام بھی صحیح کرا سکتے ہیں، جو پہلے شارٹ فارم میں تھا آپ تو بالکل جو آدھار کے تحت ہے اس کے تحت آپ اپنے نام بھی درج کرا سکتے ہیں، وہ فارمیٹ کریے۔ اب بہت سارے کی ترجیحات یہ ہے کہ نام آ جائے بھائی بہتر ہے، بعد میں ایڈریس وغیرہ ہم کیا بعد میں کروا سکتے ہیں؟ نہیں دیکھیے بات کی بات الگ ہے، بعد میں کرا سکتے، کبھی بھی کرا سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے، لیکن اس لسٹ میں نام وہی نام سے تو وہاں جا کے ووٹ جانا پڑے گا۔ اب مان لیجیے آپ جیسا کہ چار مینار کا حلقہ ہے، آپ کہیں سکندرآباد کے حلقے میں منتقل ہو گئے تو آپ وہاں سے آ کے ووٹ جائیں گے کیا؟ نہیں، اب بہت سارے ہمارے کرائے کے گھروں میں رہنے والی پاپولیشن ہے، اب ان کے لیے تو یہ ہے کہ آج اس گھر میں ہے تو پتہ نہیں کتنے دن رہیں گے، پھر دوسرے قریب کا کوئی محلہ ہے تو ان کے لیے پوچھ رہا ہوں۔ آپ جس وقت آج جس گھر میں ہیں وہ گھر کا پتہ یقینی بنائیں، مستقبل میں کون کیا رہے گا یہ کہہ نہیں سکتے۔ صحیح بات ہے، یہ بھی چیز ہے۔ بہت بہت شکریہ ہمارے صاحب، بہرحال یہ ساری چیزیں ہیں، انشاءاللہ پھر ہم اس کا تسلسل رکھیں گے، اور بھی اگر سوالات آئیں گے اور پھر جس طرح کے آئیں گے سوالات اور بھی آئیں گے تو پھر اس پر ہم ضرور بات کریں گے اور کوشش کریں گے کہ جو ہے اس کے حوالے سے آپ تک معلومات فراہم کریں۔ بہت شکریہ ہمارے صاحب۔ ناظرین، اسی کے ساتھ خصوصی پروگرام مباحثہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔